बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको आज़ाद कश्मीर ले जाना चाह रहा हूँ, जहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद की बात कर ली जाए, बाग़ की बात कर ली जाए, धीरकोट की बात कर ली जाए, मीरपुर की बात कर ली जाए, जिस भी इलाके की आप बात करें, हमारे पास वहाँ की वीडियोस हैं, वहाँ की फुटेजेस हैं, वहाँ पर लोगों से गुफ्तगू है जो ये साफ ज़ाहिर कर रही कि एक बड़ी साजिश जो कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को भड़काने के हवाले से थी, और इस हवाले से थी कि मसला कश्मीर के हवाले से जो वोट हैं पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान में मौजूद कश्मीरियों के, वो काट दिए जाएं। तो इस हवाले से जो साजिश तैयार की जा रही थी कालेदम एक्शन कमेटी की तरफ से, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और तमाम चीज़ें इस वक्त खुलकर सामने आ चुकी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने पाकिस्तान का साथ देते हुए मुकम्मल तौर पर आज 9 जून को जो हड़ताल की कॉल दी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया है। ये कॉल इसलिए भी मुस्तरद हुई है कि इसके वजह से, इसके नतीजे में भारत के मफादात पूरे हो रहे थे और पाकिस्तान जो मसला कश्मीर के हल के लिए हमेशा से इस तस्वाबे राय का हामी रहा है, इसका मुतालबा करता रहा है, इसमें ख़ास तौर पे कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान के वोट और पाकिस्तान के हक़ में पड़ने वाले वोट, और ख़ास तौर पे वो वोट जो कि जम्मू के मुहाजिरीन के वोट हैं, वो जम्मू, वो इलाका जहाँ पर हिंदू अक्सरियत थी, उन्होंने जब 1947 में तक़सीम बरसगीर के मौके पर मुसलमानों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े, तो जम्मू के मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, उनको पाकिस्तान में जगह दी गई। आज ये एक्शन कमेटी कह रही है कि उनका ताल्लुक, उनका रिश्ता कश्मीर से तोड़ दिया जाए। ये मुतालबा नाकाबिले कबूल है, इस पर अमल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मसला कश्मीर को कमज़ोर करेगा, ये पाकिस्तान के हक़ में वोटिंग को कमज़ोर करेगा, और ये बात कश्मीर के अवाम को समझ आ चुकी है। ये बात जब की गई एक्शन कमेटी की तरफ से तो उनको 3 ऑप्शंस दिए गए। कालेदम एक्शन कमेटी को कहा गया कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, जो कि अवान वज़ीर आज़म में हो रही है, फैसल मुमताज़ राठौर समेत उनकी क़यादत में तमाम सियासी और मजहबी जमातें मौजूद हैं। आओ अपना मुकदमा लड़ो, साबित कर दो, इसका मुतबादिल निज़ाम दे दो, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्शन कमेटी के पास कोई जो है जवाज़ नहीं था, कोई दलील नहीं थी, कोई मौक़िफ़ नहीं था, वो नहीं आए। उनसे कहा गया कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेज रही है, जाओ सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील भेज दो, वहाँ पर जाकर अपना मुकदमा लड़ो। वहाँ से भी ये भाग गए, वहाँ पर अपने वकील नहीं भेजे, और उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़िया तौर पर यह कह दिया, मैं आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वाज़िया तौर पर कह दिया गया कि ये जो नशिस्तें हैं ये आइनी हैं, मुहाजिर नशिस्तें आइन के मुताबिक हैं और एहतजाज गैर कानूनी है। इसके बाद इनको ये भी ऑप्शन दिया गया, एक सियासी ऑप्शन, कि तुम एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाओ और आ जाओ मुकाबले के ऊपर, इलेक्शन लड़ो। तुम कहते हो कि आज़ाद कश्मीर के अवाम तुम्हारे साथ हैं, इलेक्शन लड़ो और मुकाबले में आओ, इलेक्शन जीतो, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी पर आज़ाद कश्मीर के आइन में जो तरमीम करना चाहते हो कर लो। ये उससे भी भाग निकले और कहा कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन रहे, हम तो सिर्फ ये मुतालबा लेकर आए हैं। तुम ना पॉलिटिकल पार्टी हो, तुम ना यहाँ पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो, तो तुम क्या हो? ये एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, जैसा कि फितना और ख्वारिज की तरफ से जो इनके रवाबित हैं वो सामने आ रहे हैं, जैसा कि इसके साथ साथ ये एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, और मुख्तलिफ रहनुमा जैसे कि फैसल गिलानी इस समेत मतअद्दद वो तमाम के तमाम इनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम इनको कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से जो आज कवरेज की गई, जो वहाँ पर लोगों से बात की गई, वो सुनिएगा। क्या लोग इनके साथ हैं? क्या हड़ताल हुई या वो पाकिस्तान के साथ हैं, हड़ताल के खिलाफ हैं? क्या कहा अवाम ने? सुनिएगा। मार्केट तो खुली है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहे हैं, पूरा शहर खुला है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो कारोबार जिंदगी है वो मामूल पर है, तमाम बाजार खुले हुए हैं, कोई दुकान वैसे नहीं बंद हुई है, सर मार्केट खुली हुई है, पूरा मीरपुर खुला है। अगर हड़ताल होनी है इसमें जैसा गरीब रक्षे ले कुदर जैसा मजदूर जड़े नो मजदूरी नहीं करी सकना है, इhtजाज जो मुनासिब नहीं उनकी तरफ दुश्मन अपने सिर पर बैठे हैं, वो मौके लौटना पाकिस्तान कश्मीर दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। जी नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, इससे आगे बढ़ते हैं। एक्सपोज हो रहे हैं जिस तरह इनके राब्ते
جو ہے خوارجیوں کے ساتھ فتنہ اور خوارج کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، جس طرح یہ بات کر رہے ہیں، یہ چیز بھی ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے، وہاں کے محکمہ داخلہ کی طرف سے جو 4 رہنما ہیں جو اس وقت سازش کر رہے ہیں، جو رافلہ کوٹ میں ہونے والی ہنگامہ آرائی اور قتل و غارت میں بھی ملوث تھے، شوکت نواز میر کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ عمر نذیر کشمیری کی بات کر رہا ہوں، خواجہ مہران کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سردار امان خان کی بات کر رہا ہوں. ان کی گرفتاری پر 1 کروڑ روپے کا انعام بھی دے دیا گیا، اس کا اعلان کر دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں کیا گیا. کیونکہ ان کے روابط فتنہ خوارج کے ساتھ ہیں. ان کی کامیابی کے لیے بھارت دعائیں کر رہا ہے. ان کے اقدامات کے اوپر بھارتی میڈیا میں جشن منایا جا رہا ہے. یہ روابط ہیں کیا؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور وہاں پر ہمارے جو کشمیری رہنما ہیں ان کا رد عمل کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ دیکھیے. کوئی مخلوق آسمان تھوں یا دائیں بائیں تھوں تسے کی اچھی آزادی نہیں دینی. کنفیڈنس پیدا کرو کہ آسے ہیں کھڑا ہونا، آسے ہیں سیاست چھیننی اور آسے سیاست اپنے اندر آنی، آسے ہیں عسکریت بھی چھیننی اور عسکریت اسیں اپنے بنیادی قومی آزادی واسطے لڑنی، اسیں سفارتکاری کی سنبھالنا پوری دنیا. عوام ایکشن، عوامی کمیٹیاں بنیاں. حالیہ راولہ کوٹ میں ہم سن رہے ہیں جو قتل و غارت ہے، ہولی کھیلی جا رہی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے پہلے دن سے اس کا نہ صرف حصہ رہے ہیں بلکہ ایک بڑا ایکٹیو کردار ادا کرتے ہیں. لیکن ابھی جو ریاست میں حالیہ واقعات ہوئے ہیں اور جو اس تحریک کو قلعدم کرا دیا گیا اور تشدد واقعات ہوئے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا، تو میں اپنے حلقے بالخصوص منگلا اور کھڑی کی عوام سے مخاطب ہوں کہ جو لانگ مارچ کے کال ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، اس مارچ کا حصہ نہ بنے. اصل کوئی ایکشن کمیٹی نہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی انشاءاللہ کہ انتظامیہ تعاون کرنے اور اسی بالکل کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر وہ کسی غلط فہمی ہے تو لوگ کسی غلط فہمی ہے. جی بالکل، اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. اور کشمیر کے عوام جو ہیں وہ سید علی گیلانی کے نعرے کے ساتھ ہیں، جنہوں نے برملا کہا، دو ٹوک انداز میں کہا اور بھارتی بندوقوں کے سائے میں کہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. یقینی طور پر پاکستان سید علی گیلانی کا ہے، پاکستان برہان وانی کا ہے، پاکستان آسیہ اندرابی کا ہے. پاکستان ان کا نہیں ہے جو بھارت میں جشن کے مواقع پیدا کر رہے ہیں. پاکستان ان کا نہیں ہے جو پاکستان اور کشمیر کا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں. پاکستان کشمیریوں کا ہے اور ان کے لیے جو ہمیشہ سے قربانیاں دیتے چلے آئے، اپنے بیٹوں کو قربان کرتے چلے آئے. جذبہ شہادت کے ساتھ باپ خالی چارپائیوں کو سامنے رکھ کر اپنے بیٹوں کے جنازے پڑھتے رہے. مائیں اپنے بیٹوں کو کشمیر کے جہاد پر بھیج کر اس کے بعد کبھی ان کا دوبارہ چہرہ نہیں دیکھ سکیں. یہ کن کے لیے تھا؟ کشمیریوں کے لیے تھا. اور کیا اس لیے تھا کہ کوئی شوکت میر اٹھے اور ان تمام قربانیوں کے اوپر خط تنسیخ پھیر دے، ان سب کو اپنے پاؤں تلے روند دے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بیٹوں کا لہو اتنا سستا تھا تو وہ غلط سوچتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اور کشمیر کا رشتہ ختم کیا جا سکتا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ختم کیا جا سکتا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے، اس کی نادانی ہے، اور وہ اس عبرتناک انجام سے دوچار ہوگا کہ دنیا اس کو دیکھے گی جو پاکستان کے خلاف سازش کرے گا، کشمیر کے خلاف سازش کرے گا. چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے، خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کیا دیکھ رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں. میں سب سے پہلے بہت ہی مشکور ہوں، سابق سفیر ہیں جاوید ملک صاحب، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سفارتی معاملات پر، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ٹیپو سلطان کا، وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. اور یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ذوالفقار علی مہتو صاحب موجود ہیں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے تو اس پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. سب سے پہلے تو مسئلہ کشمیر کی بات کریں گے اور انڈیا کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان، انڈیا، جاوید ملک صاحب، انڈیا ایک کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ ہندوستانیوں کو شامل کر دے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں پر ڈومیسائل دے دے. دوسری طرف یہاں پر سازش ہو رہی ہے کہ جو جموں کے مہاجرین ہیں ان کے ووٹ بھی کٹوا دیے جائیں. یہ استصواب رائے پر اگر ہم جائیں گے ہمیں نقصان ہوگا. یہ کیا سازش ہے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے بڑی جامع انداز میں احاطہ کیا ان تمام عوامل کا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. انفارچونیٹ ہیں، پاکستان تو ہمیشہ جو ہے وہ سفارتی سطح پر، نظریاتی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، اقتصادی طور پر
کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور کھڑا رہے گا انشاءاللہ. ہماری کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. پاکستان اور کشمیر جو ہیں وہ ایک لوگ ہیں اور ہم ہمیشہ جو ہے نظریاتی طور پر اور سفارتی طور پر ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہمیشہ. یہ ہماری ایک اسٹیٹ پالیسی ہے. دیکھیے بات یوں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے گھناؤنے سازشیں تو کرتا رہتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ جب نے مارکہ حق کی ہم نے 1 سال سیلیبریٹ کیا تو آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے ایک انپرووکڈ ایگریشن پاکستان پہ مسلط کی بھارت نے اور پھر منہ کی کھائی. الحمدللہ ہماری جو بہادر افواج تھیں فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں, انہوں نے کس طرح سے ان کو منہ توڑ جواب دیا. تو جو خفت اٹھانی پڑی ہے بھارت کو وہ اس سے ابھی تک ہضم نہیں کر پا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ ملیٹریلی تو ڈیفیٹ ان کو حاصل ہوئی, لیکن سفارتی سطح پر الحمدللہ جس طرح پاکستان نے یہ ایران اور امریکہ کانفلکٹ کے درمیان پاکستان نے ایک مخلصانہ طور پر کاوشیں کرنے کے بعد اپنی سفارتی لوہے کو منوایا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو رہنما ہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں, چاہے وہ یورپین لیڈرز ہوں, چاہے وہ یورپین یونین کی سربراہ جو ابھی آئی ہوئی تھیں, اور ہمارے یعنی بین الاقوامی تمام صدور ہوں, بادشاہ ہوں, وزراء اعظم ہوں دنیا بھر کے, ہر طرف سے پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہتے رہے ہیں کہ کبھی 8 طیارے گرا دیے ہیں پاکستان نے, اور کبھی وہ کہتے تھے کہ سفارتی طور پر پاکستان جو ہے وہ فینٹاسٹک کنٹری ہے, ہماری بہت مدد کر رہا ہے. مارکو روبیو ہوں, ان کے جو سیکرٹری آف اپنے وار ہیں پیٹ ہیسکیت ہوں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جارحانہ ایک ان کا موقف ہے. لیکن پاکستان کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ قائل ہو چکے ہیں, اور دنیا کی جو سفارتکاری جہاں پہ بھی کی جاتی ہے, چاہے یو این ہو چاہے نیٹو ہو, تو پاکستان سنہرے الفاظ میں جو ہے پاکستان کا نام دیکھا جا رہا ہے دنیا بھر میں. یہ ایک اور ڈبل جو خفت اٹھانی پڑی ہے ہندوستان کو, تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک الفاظ ہوتا ہے کہ بالکل وہ جھونجلا گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. کبھی وہاں پہ خارجین کو جو ہے ادھر افغانستان میں ان کو وہ پرووک کرتے ہیں, اب وہاں سے بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی, کیونکہ افغان جو عوام ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. وہ تو کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں, اور وہ خود افغان جو ہیں وہ لوگ ان کو مسترد کرتے ہیں. یعنی پاکستان اور افغانستان کے جو لوگ ہیں, ہمارے درمیان کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, نہ کبھی ہو سکتا ہے, ہم ایک لوگ ہیں. وہاں پہ جو موجود عناصر ہیں جو منفی عزائم رکھتے ہیں, پاکستان کے خلاف یقیناً حق رکھتا ہے کہ وہ ان کے خلاف خارجیوں کے خلاف اپنے اقدامات کریں. اسی طرح اب وہاں سے بھی جب ان کو منہ کی کھانی پڑی, تو اب ان کو یہاں پہ کچھ لگتا ہے کچھ ایسے, اب کیا الفاظ استعمال کریں ہم ان کے بارے میں. آپ نے تو بڑے عزت سے بات کی, اور ہماری جو دستور ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم چاہے ان کے ساتھ ہمارا نظریاتی اختلاف بھی ہو, ہم ایک آداب کے دائرے میں رہ کے ہی بات کر سکتے ہیں. لیکن میرے جذبات جو ہیں اس وقت, مجھے تو کافی دکھ ہو رہا ہے کہ دیکھیے ایسے لوگ جو کہ ہم یعنی پاکستان کو اگر آپ دیکھیں ڈسپیشنیٹلی ہو کے دیکھیں, تو دنیا بھر میں ہو سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ ہم کشمیر کے موقف پہ کچھ نرمی رکھتے تو شاید ہمیں بہت فائدے ہو جاتے دنیا میں, لیکن ہم نے نہیں رکھی, بیکاز ہم نظریاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شارک ہے. تو وہاں پہ یہ لوگ جب ایکشن کمیٹی انہوں نے بنائی, تو پاکستان کی جو قیادت ہے, میں یہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کو, کسی میں ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی حکومت ہوتی یہاں پہ, چاہے وہ نون لیگ ہو, PPP ہو, پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کے جو لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ڈیموکریٹک رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی گریونسز ہیں, تو آپ نے بالکل صحیح کہا خان صاحب اپنے انٹروڈکشن میں, کہ ان کو کہا گیا کہ آپ آئیے, آپ سیاسی جماعت رجسٹر کر لیں, آپ الیکشن لڑیں, آپ اپنی رائے جو ہے آپ کی اس کا اظہار کریں, پارلیمان میں آئیں, خود اگر آپ کو لوگ مقبولیت دیتے ہیں آپ وزیر اعظم بن جائیں اس کے آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ میں ایک جمہوری راستے پہ چل کر. لیکن یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیں, آپ وہاں پہ جاہرانہ سیاست کریں, اور وہاں پہ لوگوں کو بالکل ان کی جو زندگی کو مفلوج کرنے کی ناکام کوشش کریں, جس کو تمام کشمیری لوگوں نے بالکل مسترد کر دیا ہے, تو یہ تو بالکل غیر جمہوری اقدار ہے. اور آپ کوئی بھی چاہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے یقیناً کچھ ایسے عوامل ہیں جو کہ پاکستان دشمن لوگ ہیں. ہندوستان کی اس میں تانے بانے ملتے ہیں, کیونکہ میں جب انڈین میڈیا دیکھتا ہوں تو وہاں تو بڑی اشش کی جاتی ہے. جاوید صاحب اس میں ایک خطرہ یہ بھی بھارت کو محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان جس طرح سفارتی سطح پہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے, عین ممکن ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے, امریکہ سمیت باقی ممالک اس کا ساتھ دیں کہ وہ آئے استصواب رائے کی طرف, جو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے نہرو کی سربراہی میں. جس طرح نہرو گئے تھے وہاں پر اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل میں, تو اپنا وعدہ پورا کریں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد کو کمزور کر دیا جائے, انڈیا میں بھارت نواز لوگوں کو وہاں کا ڈومیسائل دے دیا جائے, اور پاکستان میں جو حقیقی جموں کے مہاجرین ہیں, جو حقیقی کشمیری ہیں, جن کے والدین نے قربانیاں دی ہیں, شہادتیں دی ہیں,
وہ سارے ان کے ووٹ کاٹ دیے جائیں. یہ تو ایک دو طرح سے سازش ہو رہی ہے. ولی خان صاحب، نجم ولی خان صاحب، بالکل صحیح، آپ نے بہت اچھا موضوع اٹھایا. میں اس کی طرف آ ہی رہا تھا کہ دیکھیے پاکستان کا جو بین الاقوامی سطح پر جو موقف ہے وہ کوئی ایسا موقف ہے جو کہ یو این کی قراردادوں کے اصولوں کے مطابق ہے. یعنی پاکستان، آپ جانتے ہیں، ہم انٹرنیشنل لا کا احترام کرتے ہیں، ہم بین الاقوامی قوانین کے سگنیٹریز ہیں، ہم یو این کے چارٹر کو سائن کر کیا ہوا ہے ہم اس کے بالکل ایک ایکٹیو ممبر ہیں، اور ہم بہت ہی مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں دنیا کی کمیٹی آف نیشنز میں. اور آپ جانتے ہیں کہ جو 3 ریزولوشنز ہیں کشمیر کے حوالے سے وہ یو این کی ریزولوشنز ہیں. پاکستان صرف یہ کہتا ہے کہ ان ریزولوشنز کو آپ امپلیمنٹ کر دیں. یعنی یہ پاکستان کا موقف نہیں ہے. جب ایک یو این کی ریزولوشن اڈاپٹ کر لی جاتی ہے تو یہ دنیا کا موقف بن جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ ڈبل سٹینڈرڈز بھی ہیں اس دنیا میں. آئیڈیل تو نہیں ہے دنیا اس میں کچھ کہ اس کو سلیکٹیو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. خیر وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ اب ان کے سامنے نہ نظریاتی طور پر، نہ سفارتی طور پر، نہ ملیٹریلی، نہ ڈپلومیٹکلی، ہر سطح پر ہندوستان کو اپنی شکست اور اپنی خفت نظر آ رہی ہے. ان کے پاس کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے، کوئی ان کے پاس مورل گراؤنڈ نہیں ہے جس پہ وہ جاوید ملک صاحب، اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جب توپیں نہیں چل رہی، جب طیارے نہیں اڑ رہے، تو یہ آپریشن سندور کس طرح جاری ہے؟ یہ انہی سازشوں کے ذریعے جاری ہے، اور خاص طور پہ فتنہ خوارج کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق سامنے آ رہا ہے، اور جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر عسکری قسم کی کوئی تحریک یا چیز شروع کر دی جائے، جس طرح کی ٹیلی فون کالز ان کی جو ہیں پکڑی جا رہی ہیں، جس طرح کے راولہ کوٹ میں معاملات ہو رہے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ ٹیپو سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹیپو صاحب، کیا صورتحال ہے؟ یہ کس طرح ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپریشن سندور ہی کا کوئی حصہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. جی، کیونکہ ہندوستان کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے آزاد، اس میں اگر صورتحال کو ایسی بنتی ہے جہاں کو انریسٹ ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو ایک جواب پیدا ہوئے گا کہ جی یہ دونوں طرف اس قسم کی بات ہے. حالانکہ یہ بات اس کے بالکل برعکس ہے. دونوں طرف ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ تو لوگوں کی رائے کو بہت وزن دیا جاتا ہے پاکستان کا جو حصہ ہے کشمیر کا، اور وہاں پہ تو ہندوستان کے سیکیورٹی فورسز نے ظلم روا رکھا ہوا ہے. بہرحال کشمیر کی جو بات ہو تو وہ کشمیری جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں فیکٹر ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کشمیر کی بات کریں تو سب سے پہلے کشمیر کے لوگ ہیں. اگر کوئی اختلاف تھا رائے میں جموں کے لوگوں کے ساتھ تو میرے خیال میں اس کو جمہوری طریقے سے حل کرنا چاہیے تھا. اور ووٹیں اگر دیکھیں، وہ ووٹ جو ہیں، وہ جو سیٹیں آزاد کشمیر کے اندر، وہاں پہ بھی جو جا کے ووٹ لے سکتے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پہ بھی تو کاؤنٹ ہو سکتے ہیں. ایک اسپیشل سیٹیں اگر وہ ایک ریفرینڈم کرا لیتے، ایک جمہوری طریقہ اختیار کر لیتے کہ بھائی یہ اس کا حل جو ہے یہ کیسے ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی سچویشن، اتنی سیریس سچویشن ڈیولپ ہونی نہیں چاہیے تھی. اور یہ جمہوریت کے حق میں ہے، نہ پاکستان کے حق میں ہے. اس قسم کی اس میں آپ کو ضرور سیگریگیٹ کرنا چاہیے اس عناصر کو جو کہ شر پسند ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. جو ہندوستان سے ملے ہوئے ہیں، جو ان کا ایجنڈا آگے کر رہے ہیں، جو شر پسند ہیں، جو جمہوری راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، جو وائلنس اختیار کرنا چاہے، ان کا راستہ تو روکنا چاہیے. لیکن ٹیپو صاحب، اس میں بنیادی بات ہی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کو دعوت دی گئی کہ آپ ایوان وزیر اعظم آئیں، سیاسی جمہوری پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر موجود ہیں، مکالمہ کریں، بیٹھ کے ہم سسٹم بنا لیتے ہیں، اس کا متبادل دیکھ لیتے ہیں. وہ نہیں آئے. ان سے کہا گیا سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر چلے جائیں، اپنے وکیل لے کر چلے جائیں، اپنا مقدمہ ثابت کر دیں. انہوں نے کہا ہم نے وہاں پر نہیں جانا. ان سے کہا گیا آپ الیکشن لڑیں، آپ اپنے سر پہ یہ بوجھ خود اٹھائیں، آپ آئیں، آپ کہتے ہیں عوام آپ کے ساتھ ہیں، آپ الیکشن جیتیں، اکثریت میں یہ فیصلہ خود کر لیں. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے صرف ڈنڈے کے زور پہ بات منوانی ہے. سر یہ تو درست نہیں ہے نا؟ بالکل درست نہیں ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. لیکن جو عوامی رابطے ہوتے ہیں نا جی، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ یہاں پہ عوامی رابطہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اب کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے. جب آپ عوام سے رابطہ کرتے ہیں، جب جمہوری عمل آپ اختیار کرتے ہیں، تو اس کو سٹریچ کرنا چاہیے، آخری لمٹ تک سٹریچ کرنا چاہیے، تاکہ آپ اس کو جو شرپسند عناصر کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ
सेग्रीगेट कर सके। तो मेरे ख्याल में ये जो हुआ है ये होना नहीं चाहिए था, ये किसी सूरत में भी पाकिस्तान के हक में नहीं है। जो इंसिडेंट हुए हैं इसको अवॉइड करना चाहिए था हर सूरत में। और जब आप एंगेजमेंट करते हैं लोगों के साथ तो कोई न कोई सूरत पाकिस्तान निकल पाकिस्तान की बात कर लें, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की बात कर लें। आपको याद होगा इससे पहले भी एक्शन कमेटी ने एक मुजाहरा किया था और वो कितना पुरतशद्दद हो गया था, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जितनी उनको रियायतें दी थी, मेरा ख्याल है वो भी तारीख का एक हिस्सा हैं। पाकिस्तान तो कुर्बानी देता आ रहा है सर। जी बिल्कुल देखें ना, उस वक्त जो अनरेस्ट हुई थी वो तो नेगोशिएशन के नतीजे में भी और बाहमी रवाबत के नतीजे में ही वो खत्म हुई थी। तो ये इस पे लाइन ड्रॉ करके अब जो है वो राब्ता खत्म है, अब इसका जमहूरी अमल और नहीं हो सकता। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि जमहूरी अमल की कोई लिमिट नहीं होती कि आप जमहूरी अमल जो है यहाँ पे अब खत्म हो गया है तो अब सिर्फ वायलेंस होगा, ऐसी बात नहीं है। आप शरपसंद अनासर के खिलाफ जाएं, जो कानून हाथ में लेते हैं उनको सख्ती से निपटें, लेकिन आप जमहूरी अमल जो है ना उसको जारी रखें। जी वो जमहूरी अमल जारी है, बल्कि 27 तारीख को 27 जुलाई को इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जुल्फ़िकार महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, हमारा कश्मीर के साथ एक दिल का रिश्ता है, कुर्बानियों का रिश्ता है। मैंने ये देखा है कि आप यकीन कीजिएगा जेलम और मंडी बहाउद्दीन से लेकर मुल्तान, मियाँ चन्नू और रहीम यार खान तक रोज़ाना जनाजे होते हुए देखे हैं उन बेटों के जो जिहाद के लिए माओ ने यहाँ से भेजे थे। ये खून की, इस लहू की, इस कुर्बानी की कोई कीमत नहीं है। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए जब दो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो आपने पहले भी की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने यह कहा कि आप अगले इलेक्शन के अगली असम्बली पे छोड़ें कि वो महाजर सीटों का क्या फैसला करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार ये जो महाजर सीटें पाकिस्तान के अंदर हैं ये कोई इंडिया के हैं, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, ये इनके इलाके पे मकबूजा कश्मीर पे कब्जा है, ये वहाँ के जम्मू और वैली के महाजर हैं। जब आज़ाद कश्मीर वाले कहते हैं कि हमारा इनसे ताल्लुक नहीं, तो यार इससे बड़ी जो है वो अलमिया क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये कहते हैं हम पुरअमन तहरीक हैं, तो रावला कोट में 4 पुलिस एहलकारों को शहीद किसने किया है? ये पुरअमन इस तरह से होता है, इस तरह हमला होता है, दर्जनों जख्मी किए। तो ये ना पुरअमन थे ना ये थे। और जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान के रिश्ते का कश्मीर के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर चंडीगढ़ से लेकर मियाँ शहबाज शरीफ तक और करारदाद 1948 की 47 नंबर की यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की, वहाँ से लेकर अब तक पाकिस्तान किस तरह से शीशा प्लाई दीवार की तरह इनके सामने खड़ा है, इनके लिए खड़ा है इंडिया के सामने। और दूसरा, मैं आप जो फाइनेंस की बात कर रहे थे, जो मामला कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम ने 3 रुपये 6 रुपये की बिजली का यूनिट घरेलू कहाँ पे है जी? पाकिस्तान में हम 30 रुपये से लेकर 40-45 रुपये कमर्शियल रेट, वहाँ पे नजम साहब 10 से 15 रुपये फी किलोवाट, यानी फी किलोवाट आर एक यूनिट पाकिस्तान में किधर है? पाकिस्तान का ताजर तो यहाँ पे 50-60 रुपये भर रहा है। और इसके लिए पता क्या है, पिछले साल हमने 108 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम ने फेडरल बजट के जरिए कश्मीर को ग्रांट दी है इसकी। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप देता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। ये कश्मीर का जो इस साल का रवां साल का जो भी चल रहा है बजट है करंट फाइनेंशियल ईयर का, उसके अंदर बिजली के टैरिफ के ऊपर भी हमने 74 अरब रुपए रखे हुए हैं। ग्रांट उनके लिए 140 अरब रुपए की स्पेशल ग्रांट फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। जो वे एंड मीन एडवांसेज है उनके लिए लोन है 10 अरब रुपए का। 44 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे PSDP का हिस्सा है। तो ये 268 अरब रुपए पाकिस्तान की गवर्नमेंट कश्मीर को दे रही है। 310 अरब का टोटल बजट है। तो ये 86% तो पाकिस्तान के अवाम उनको कश्मीर को चलाने के लिए अपनी जेब से दे रहे हैं। और एक और बात, आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसका 2 ये कहता है, 18वीं तरमीम का हिस्सा है कि पाकिस्तान के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज के डैम होंगे या प्रोजेक्ट्स होंगे या बिजली घर होंगे, वहाँ जिस सूबे में होगा उसको मिलेगा। तो आज़ाद कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, सूबा तो नहीं है ना, अलग मुल्क है। हम दे रहे थे इनको 46 पैसे फी यूनिट। तो इन्होंने मुतालबा किया 2019 में, जब असद उमर थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो इन्होंने मुतालबा किया कि हमें भी सूबा सरहद और पंजाब के बराबर गाजी ब्रोथा के और तरबेला डैम के बराबर हमें भी पैसे दें। तो हम दे नहीं सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग थी। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने कुर्बानी दी एक, और इसके लिए एक अलहदा बायलेटरल एग्रीमेंट किया, और 1 रुपये 10 पैसे फी यूनिट जिस तरह से हम पंजाब और KP को दे रहे हैं उसी तरह इनको देने शुरू कर दिए। यानी वाटर यूजेज चार्जेस इनका नाम रख दिया, और वहाँ पे हम इसको नेट हेडल प्रॉफिट कहते हैं पाकिस्तान के अंदर सूबों में।
تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام تو کشمیر کے لیے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، بھوکے پیٹ، میں یہ بھی کہوں نا کہ اگر بھوکے پیٹ سے کشمیری بہن بھائیوں کی لیے پیٹ بھر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن کیوں، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم یہ لیجٹیمیٹلی سمجھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ پہلے دن سے قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک پاکستان کا بچہ کشمیر بنے کا پاکستان کا نعرہ کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں، یہ بالکل ایمانداری سے سمجھتے ہیں، میں بطور پاکستانی بات کر رہا ہوں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں کہ کشمیر نہیں تو پاکستان مکمل نہیں ہے، تو کشمیر کی پاکستان کی تکمیل کشمیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم زبردستی کشمیر کو تو یہ چند اور یہ بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہ فتنہ دیکھیں، یہ لوگ، سیدھی بات ہے، ڈیموکریسی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس پولیٹیکل پاور ہے تو بھائی آ جاؤ میدان میں، الیکشن لڑ لو، اور پھر اس کے بعد تم کہو کہ ہم لیے دیتے ہیں۔ ایک طرف تم پاکستان سے 86% 80% بجٹ مانگتے ہو، دوسرے تم کہتے ہو، یہی میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں انپریسیڈنٹڈ مدد تو کر رہے ہیں ہم کشمیر میں۔ اچھا، ایک بڑی عجیب سی بات ہے ذوالفقار محمد صاحب، ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ پاکستان نے افغان عوام کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور اس کے ساتھ ہی آزاد کشمیر کے لیے بھی آپ نے کہا کہ بالکل اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، خوشی سے دینے کے لیے تیار ہیں، دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کی طرف بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی کچھ عناصر ایسے ہیں۔ اس وقت اگر میں بات کروں عاصم افتخار صاحب کی، جو کہ مستقل مندوب ہے پاکستان کے اقوام متحدہ میں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں اتنے، آپ یہ کہیں کہ اتنی مدلل بات کرتے ہیں، اتنی زبردست بات کرتے ہیں کہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے افغان کے طالبان کے حوالے سے اور افغان سرزمین جو ہے وہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے سلامتی کونسل میں، تفصیلی رپورٹ، اس کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، اس میں افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کا جو ثبوت ہے، جو وہاں پر جس طرح اس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بڑا ہی اہم ہے۔ افغانستان جو ہے اس وقت بہت ہی شدید قسم کے بحرانوں کا شکار ہے، معاشی بحران ہے، انسانی بحران ہے، وہاں پر مہاجرین کی واپسی کے ساتھ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر دیکھ لیجئے، خواتین اور بچیوں پر جو پابندیاں ہیں وہاں پر ان کو دیکھ لیجئے، وہاں پر جو بے روزگاری اور انسانی ضروریات کی تکمیل ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن وہ دہشت گرد گروپ وہاں پر موجود ہے۔ میں جاوید ملک صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ جاوید صاحب، کس طرح قابو پایا جائے اس صورتحال پہ، کس طرح روکا جائے افغان طالبان کو کہ وہ آئیں، تعمیر اور ترقی کی طرف آئیں، دہشت گردی کی طرف نہ آئیں، اپنے لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں، اپنے نوجوانوں کے مستقبل کی تعمیر کریں؟ کس طرح سر ان کو سمجھائیں ہم؟ جی دیکھیے یہاں پہ بھی ہمیں یہ چیز واضح کرنی ہے کہ دیکھیے ہمارا افغان لوگ جو ہیں وہاں پہ رہنے والے ہمارے افغان بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ ایک محبت کا، اخوت کا، جذبات کا دینی رشتہ ہے۔ ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ دینی طور پر ہمارے نظریاتی طور پر ہر لحاظ سے، میرا کیونکہ تعلق اسلام آباد سے ہے تو مجھے یاد ہے 80s میں جب یہ اٹیک ہوا رشیا کی طرف سے افغانستان میں، تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو تھے وہ مختلف شہروں میں آئے، خصوصاً نارتھ آف پاکستان میں اور اسلام آباد میں بھی، اور ہمارے ہم نے ان کو کھلے عام سے، اوپن عام سے ان کو ویلکم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرنا بھی چاہیے، اور وہی محبت آج بھی پاکستانی عوام کے دل میں افغانی عوام کے لیے ہے۔ لیکن وہاں پہ موجود جو یہ عناصر ہیں، ایک رجیم ہے جو کہ ایک انتہا پسند موقف رکھتی ہے۔ آپ نے خود ذکر کیا خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ان کا ایک ایسا موقف ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں متصادم ہے، نہ صرف آج کے معاشرتی اقدار کے ساتھ بلکہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عوام کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم کے اوپر ہمیں تلقین کی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کا جو نظریات ہے، جس طرح سے وہ اپنے ملک کو گورن کرتے ہیں، وہ بھی اس پہ بہت سے سوالیہ نشان ہیں۔ لیکن اب پاکستان کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم جو وہاں کے اندر موجود عوام ہیں ان کے ساتھ رابطے بھی رکھیں، اور ہم ان کے ساتھ جو ایسے عناصر ہیں جو کہ وہاں پہ جن کی پشت پناہی ہو رہی ہے ان کو یعنی فی الفور ان کو وہاں سے نکالا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ لیکن ہم نے جب دیکھا انفارچونیٹلی کہ وہاں کی جو رجیم تھی اس کی طرف سے کچھ ایسے موقف اپنائے گئے، تو پاکستان نے وہاں پہ ایکشن بھی کیا، اور حق بجانب ہے پاکستان ایسے عناصر کے خلاف جو کہ پاکستان پہ حملہ آور ہیں، ان کا تدارک کرنے کا جو ہے اوبویسلی ایک لاسٹ آپشن ہوتی ہے ملٹری، لیکن وہ اسی صورت میں ہوتی ہے جبکہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو جائے۔
لیکن ابھی بھی میں جانتا ہوں اور میری بات بھی ہوتی ہے نجم ولی خان صاحب کچھ ایسے اہم ترین لوگوں کے ساتھ جو کہ اس پروسیس کا حصہ ہیں، اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کا بدستور رابطہ ہے وہاں کی قیادت کے ساتھ، اور وہ کوشش ہمیشہ اولین ترجیح وزیر اعظم کی بھی اور فیلڈ مارشل کی بھی یہ ہے کہ ہم بغیر کسی جو ہے وہ ملٹری ایکشن کے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں. لیکن آف کورس ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو ہم ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پوری طرح سے پر امید ہوں کہ وہاں پہ موجود جو قیادت ہے وہ کامن سینس پریویل کرے گا ان کے اندر. وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے جو اصل میں جو تعلق ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ ان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. اور ہمیں تھوڑا دکھ بھی ہوا جب ہم نے دیکھا کہ انہیں کچھ اہلکار جو ہیں وہ جا کے ان کے ساتھ بڑے گرم جوشی سے مل رہے ہیں and all that. مطلب it's not in good taste. ایک ملک جو آپ کے ساتھ پچھلے 50 سال سے کھڑا ہوا ہے اور آپ کے لاکھوں کی تعداد میں شہری جو ہیں وہ وہاں پہ پناہ گزین ہیں، اور آپ اس ملک کے بارے میں اس طرح کی بات کریں تو انفارچونیٹ ہے. لیکن کیونکہ ہم obviously ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے ان کے ساتھ محبت و شفقت کا رشتہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور مذاکرات کے عمل سے ہی اس مسئلے کا حل نکلے گا. اور ان عناصر کے خلاف جو کہ وہاں پہ رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف، اگر وہاں کی حکومت ان کے خلاف خود ایکشن نہیں کرتی تو پھر پاکستان کو ریلکٹنٹلی کرنا پڑے گا، اور وہ اس کا حق بجانب ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا. بالکل آپ بالکل صحیح کہا کہ ان کی جو حکومت ہے ان کا فوکس تو ہونا چاہیے تعمیر و ترقی کی طرف. یعنی اتنے عرصے سے وہ جنگ میں یعنی ان کے اوپر وہ جنگ کی حالت میں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر توجہ دیں. اور اگر وہ فلاح و بہبود کریں گے، تعلیم و تربیت کریں گے، وہاں کی جو ریپیئر ہے اس کو سپیڈ اپ کریں گے، تو آپ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ پاکستان کے اندر عوام بھی اور حکومت بھی ان کی اس ریکنسٹرکشن پروسیس میں پارٹنر بن کے آگے بڑھے گی. لیکن اگر وہ دہشت گردی کا پشت پناہی کریں گے تو پھر آف کورس ہمیں ایکشن لینا پڑے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بات کو میں آگے لے کر لوں گا، اور یہی گفتگو جو ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ٹیپو سلطان صاحب کی طرف. سوال بڑا اہم ہے ٹیپو صاحب کہ ہم نے افغانستان کے لیے اتنی قربانیاں دیں، ہم نے ہر موقع پر ان کا ساتھ دیا، ہم امریکہ کی نظر میں بھی برے بنے اسی وجہ سے کہ ہمارے حکمران، ہماری ریاست، ہمارے عوام جو تھے وہ افغانستان کے لیے، افغانوں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم جنازے اٹھا رہے ہیں. افغانستان سے جو دہشت گردی ہوتی ہے، ابھی پشاور میں آج فیڈرل کانسٹیبلری کے جو 6 جوان ہیں ان کے جو جنازے ادا کیے گئے، ان میں محسن نقوی وزیر داخلہ موجود تھے، طلال چودھری موجود تھے. وہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی ہونا چاہیے تھا ایک علامتی طور پر. ہم جنازے اٹھا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کیا کریں سر اس کا؟ افغان سرزمین جو ہے مسلسل دہشت گردوں کا مسکن بنی ہوئی ہے، دنیا بھر کے دہشت گردوں کا. اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ کیا کریں؟ دنیا بھی کیا کرے اور ہم مزید کیا کریں؟ دیکھیے، جو پہلی افغان طالبانوں کی حکومت تھی 90s کی، ان میں اور آج کل کے طالبان میں بہت ایک بنیادی فرق ہے. میں مڈ 90s میں اس میں ڈاکٹر حسن فاشوانی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. معذرت ٹیپو سلطان صاحب، آپ کنٹینیو کیجیے گا. ہاں جی، تو میں ان سے ملا ہوں جی، مولا منصور اختر سے جو سکسیسر تھے مولا عمر کے. تو میری کندھار میں ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی، اور وہ پاکستان کے بہت حق میں تھے اور پاکستان کے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے تھے. لیکن یہ جو طالبان کی حکومت آئی ہے، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے جو دشمن ہیں ان سے جا کے معاہدے کیے، ان سے پیسے لے کے، اسرائیل سے، ہندوستان سے، تو پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اور وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. میں دیکھوں اجیت ڈوبل ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہم افغانستان کے تھرو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اور مودی جو انسانیت کا قاتل ہے، وہ دوسرے انسانیت کے قاتل سے جا کے ملا اسرائیل میں، اور اس نے کہا کہ جی افغانستان کے جو طالبان ہیں ہمارے بھائی ہیں، پاکستان خلاف ہم ان کی مدد کریں گے. پاکستان نے طالبان کو بہت انگیج کیا جی، پولیٹیکلی بہت انگیج کیا، ان کو سمجھایا بجایا سارا کچھ. لیکن پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا، پاکستان کا بہت خون بہا ہے افغانستان کے تھرو. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. مڈ 70s میں مجھے یاد ہے، میں 75 میں ISI کی ڈیٹ کمانڈ کر رہا تھا چمن میں، تو اس وقت بھی ہمیں ٹربل ضرور تھی سوویت یونین کو اس وقت کے لحاظ سے. لیکن اس قدر ناگفتہ بے حالت نہیں تھی جو اب آج کل جو ریمپنٹ حالت ہے. اس میں تو انہوں نے BLA کو جا کے ملا دیا ہے جو ہے وہ TTP کے ساتھ، اور یہ سارا کچھ آرکسٹریٹ جو ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلے تو یہ آپریٹ کرتے تھے انفارچونیٹلی ایران کے تھرو بھی، لیکن یہ جو جنگ ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں، اس کے اندر ایران کو یہ معلوم پایا ہے کہ
جو انہوں نے بندرگاہ دی ہے ہندوؤں کو آپریٹ کرنے کے لیے، وہ دراصل ان کے خلاف ایک انٹیلیجنس کا گڑھ تھا، اور وہ ایران کے مفادات کے خلاف چلتے رہے اور پاکستان کے اندر بھی وہ دہشت گردی پھیلاتے رہے. تو میرے خیال میں پاکستان نے طالبان کو بہت انگیج کرنے کی کوشش کی. ابھی بھی اندر خانے مجھے یہ معلوم ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے چین کے تھرو کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اور یہ جو آئی ایس کے ان کے ساتھ مل کے جو کابل کے طالبان ہیں ان کے کنٹرول میں یہ نہیں ہے، اور یہ کہنے سے وہ قاصر ہیں کہ ہم جو ہے وہ حقانی کے اور ٹی ٹی پی کو مل کے اور باقی جو تنظیمیں ہیں ملیٹنٹ تنظیمیں ان کا یہ تدارک کابل والے کر نہیں سکتے. وہ برملا اس کا ذکر کرتے نہیں ہیں اور ہمیں طرح طرح کی باتیں جو ہے سناتے ہیں. تو پاکستان ان کو یہ کہہ رہا ہے جی اندر خانے کے اگر آپ کو نہیں ہے تو پھر ہمیں کرنے دیں، ابھی آپ ان کی مدد چھوڑے تاکہ ہم آپ کا کام آسان کریں. یہ آپ کے خلاف ہے اصل میں، اور آپ کو بھی نہیں چلنے دے رہے، ہمیں بھی نہیں چلنے دے رہے، تو ہمیں کچھ کرنے دے. تو میرے خیال میں افغانستان کے اندر جیسے امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے، افغانستان کے اندر تو جی جو کابل والے لوگ کرتے ہیں وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. گو کہ ہم ان کو سمجھاتے بجاتے ہیں کہ یار آپ اپنے ایک انکلوسیو گورنمنٹ رکھیں، اس میں خواتین کو بھی شامل کریں، لیکن چلیں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن ہمارے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں افغانستان کے وجہ سے وہ تو دیکھیں. اس میں ایک کلیدی بات یہ ہے کہ جی افغانستان ایک علیحدہ ملک ہے، ہم اس کو ایک علیحدہ ملک کے حساب سے جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں اور ان کو بھی سمجھاتے بجاتے بھی ہے سارا کچھ، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے. دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے جب امریکن واپس گئے تو یہ تو ابھی جو ہے نا یہاں ہو گیا کہ وہاں پہ زلمے خلیلزاد نے ان کے ساتھ 2 ایگریمنٹ کیے. ایک وہ ایگریمنٹ یا تو ساری دنیا کو پتہ تھا، ایک اندر خانے انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ یعنی کہ جب امریکی فوج ودرا ہوئی خاص طور پہ باگرام سے افغانستان سے تو اپنے سارے کے سارے ہتھیار جو ہے وہ ادھر چھوڑ گئے. تو امریکہ کے پاس اتنی لاجسٹک پاور تھی کہ یہ سارا کچھ لے جاتے ان کو دیکھیں گے، وہی ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک شک یہ بھی تھی ان کا جو سیکرٹ ایگریمنٹ تھا کہ ہم آپ کی ٹیریٹوریل جو ایکسپینشن ہے اس میں آپ کی مدد کریں گے. مطلب ہے کہ ڈیورنگ لائن کو آپ نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانیں گے ٹیسٹلی اندر سے. تو یہ ایک ایسی کانسپریسی ہے جو یہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی طور پہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کی اگر جی اس کو بجا طور پہ جو ہے ٹیپو سلطان صاحب عاصم افتخار صاحب جس طرح ایکسپوز کرتے ہیں، جس طرح بات کرتے ہیں وہ بالکل واضح کرتے ہیں. میں اس پر کمنٹ کے لیے جا رہا ہوں ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب کو بھی کہ حسن فاروق صاحب ایک مرتبہ پھر شہادتیں اور افغانستان کا معاملہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے، کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں میری افغانستان کے اوپر ریسرچ ہے اور میری ریسرچ کا کنکلوژن یہ ہے کہ افغانستان جو ہے از اے لینڈ آف وارز، وارریئرز، ویپنز، وارلارڈز اینڈ ووز. یعنی افغانستان جو ہے یہ جنگوں کی، جنگجوؤں کی، ٹھیک ہے، وارلارڈز کی، ویپنز کی، ووز کی، اور آخر میں ایک 6W میں اس میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ وہ ویلتھ. اچھا ان وارلارڈز کو جہاں سے ویلتھ پیسہ ملتا ہے یہ اس کے ہوتے ہیں. مجھ سے پہلے جو آپ کے کورسپونڈنٹ تھے، آپ کے جو مہمان تھے، میں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ان سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں بہت ہو گیا ہے، ہمیں افغانستان کو ایک الگ ملک سمجھنے کی غلطی بار بار نہیں دہرانی چاہیے. ملک وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ملک وہ ہوتا ہے جس میں ادارے ہوتے ہیں اور اداروں کی بیس کے اوپر ایک گورننس کا سسٹم ہوتا ہے. افغانستان ایون امریکن پریزنس کے دوران بھی وارلارڈز کے کنٹرول میں رہا ہے. افغان نیشنل آرمی براہ نام ایک بالکل ہی بوگس قسم کا سسٹم تھا اور وہ ٹوٹلی وارلارڈز کے کنٹرول میں تھے اس وقت بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے جو نیشنل انٹرسٹ تھے، پاکستان کے جو سیکورٹی چیلنجز تھے، اس پہ کسی قسم کی کسی کی رائے کو میں تو یہاں تک کہنے کے لیے اس پہ مجھے الاؤ کیجیے کہ میں کہوں کوئی بین الاقوامی کوئی ہمیں کسی اس کو، اب ہماری سیکورٹی سب سے امپورٹنٹ ہے سر، ہمارے جوانوں کی زندگیاں بے حد امپورٹنٹ ہیں، ان کی فیملی ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے سر. ٹو ہیلپ ود اینی کنٹری سر. لٹرلی میں کوئی اس بات سے بھی نہیں بات کر رہا، میں ایک اینالسٹ ہوں اور ایک ریسرچر ہوں. یہ میرے ریسرچ کا کنکلوژن ہے کہ ہمیں افغانستان کو افغانستان ہی کی طرح ڈیل کرنا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ اس وقت
इंडिया और इजराइल ने जो वहां पे खिलवाड़ बनाया हुआ है, जहां से इन वॉरलॉर्ड्स को पैसा मिलता है, ये उनके हैं सर। इनका कोई रूल नहीं है, इनका कोई कानून नहीं है और इनका कोई मजहब भी नहीं है। मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता हूं कि पहले वाले तालिबान हमसे अच्छे, हमारे साथ अच्छे थे। उस वक्त हमारी उनको जरूरत थी और वो अच्छे बनने की उन्होंने एक ढोंग रचाया। अब क्योंकि इस वक्त इनको कहीं और से, हमारे दुश्मनों से इनको पैसा मिल रहा है, इनको वेपन्स मिल रहे हैं वहां से, तो ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत ही अहम बात, बहुत ही डॉक्टर हसन फारूक, आपने बहुत ही अहम थ्योरी जो है पॉलिटिकल साइंस की, एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन हल कर दी कि वाकई ये वो लोग हैं जिनका कोई दीन नहीं है, उनका कोई ईमान नहीं है, जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जिनके पास कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा मौजूद नहीं है, जिनके पास कोई रवायात मौजूद नहीं है, जिनके पास कोई अखलाकियात मौजूद नहीं है, कुछ भी मौजूद नहीं है इनके पास। मैं इसी पर कमेंट चाहूँगा जुल्फ़िकार अली महतो साहब का। महतो साहब, इस वक्त जिन क्राइसिस का सामना है, बुरानों का सामना है अफगानिस्तान को, वो दहशतगर्दी की तरफ, उसकी सरपरस्ती की तरफ, उनके असर वसाइल तो कुछ और हैं। देखिए नजम, उन्होंने बड़ी अच्छी मुशर्रफ साहब ने बात की है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे कल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान पे बहस हुई है, उसके अंदर अमेरिका, रूस, चीन और सेंट्रल एशियन स्टेट्स सब ने इलाकाई सलामती को और दहशतगर्दी के एक इशू को अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली जोड़ा है और ये पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक खतरा करार दिया है। ये जो इस वक्त रजीम है, आपको याद होगा कि जो दोहा एग्रीमेंट है, उस वक्त इन तालिबान ने, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तालिबान का रजीम है एक, और मुख्तलिफ ग्रुप्स में अपने अपने मुफादात के तहत ये इकट्ठे हैं काबुल के अंदर। तो इन लोगों ने ये कहा था कि हम किसी भी जो हो अलाई है, इत्तेहादी, उसके मुल्क में हमला नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान उस सारे मामले का इत्तेहादी था और अमेरिका ने शर्त लगाई थी। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, उन लोगों पे हमला किया जिन्होंने इनके 40 लाख लोगों को कई सालों तक, कई दिहाइयों तक मेहमान नवाजी उनकी की और उनके लिए बच्चों तक को यहाँ पे पढ़ाया, हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पढ़ के गए। दूसरी बात ये है कि टीटीपी और इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान जो है, ये खुलेआम उस रिपोर्ट में जो यूनाइटेड नेशन की रिप्रेजेंटेटिव ने वहाँ पेश की है यूएनएससी में, उसने में लिखा हुआ है कि ये दोनों आज़ादाना तौर पे ये वहाँ पे घूम रहे हैं और काम रहे हैं और सपोर्ट है अफगान गवर्नमेंट की उनके साथ पूरी। तो मैं समझता हूँ कि ये अफगान हुकूमत के जो चंद तालिबान ग्रोह हैं जो वहाँ पे असले के ज़ोर पे, बंदूक की नोक पे हुकूमत कर रहे हैं, वो मुतासर कर रहे हैं क्या? वो मुतासर ये कर रहे हैं नजम के वहाँ पे 38 लाख बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, उनको वो पढ़ने नहीं देते। वहाँ पे 47 लाख की पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त शदीद भूख का और फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। ये तालिबान जो कहते हैं कि हमने वहाँ गवर्नेंस कर दी, तो ये क्या है? 50% पॉपुलेशन को इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। ये इसी रिपोर्ट का हिस्सा है जो कल वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हुई है कि वो ये कह रहे हैं कि ये तालिबान फेल हो गए। जो नसीर अहमद फाइक हैं, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के, वहाँ पे प्री तालिबान रजीम से पहले के वहाँ पे हैं, उन्होंने कहा कि ये तालिबान 2021 से जब से आए हैं, ये इन्होंने अफगानिस्तान को मजीद पत्थर के ज़माने की तरफ धकेला है। यानी पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि ये रजीम जो है ना वहाँ के अफगानिस्तान की पॉपुलेशन के लिए, ना अपने हमसायों के लिए, ना इस दुनिया के लिए कहीं पे कोई पॉजिटिव इनके अंदर से कोई चीज़ निकल रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, सबको मिल के, ठीक है हम कहते हैं कि हम एक सुलहजू कंट्री है, पुरअमन कंट्री है, हम अपने हमसायों के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यार अगर जो आदमी, लेकिन हमारे हमसाए अगर हमारे ऊपर अटैक करें, अगर साजिशें करते रहे, जैसे कि इस वक्त आप देखिए ना, अब ये देखिए ना, इसको ये अफगानिस्तान को तो एक तरफ रहने दें। आज मैं आपको ली मोंड जो है फ्रांसीसी अखबार है, मैं उसकी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। वो भी सिंध तास मुआहदे पर बात कर रहा है। अब देखिए, एक हमसाया एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इंडिया है, और वो कह रहा है कि पाकिस्तानी दरियाओं का जो पानी है जिस तरह रोका जा रहा है और जिस तरह दरियाए चनाब के पानी को टनल के जरिए दरियाए ब्यास की तरफ मोड़ने का मंसूबा है, तो ये उस पर वो बात करे, पूरी दुनिया इस पर बात करी। अब इसका क्या करें? देखिए नजम, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आज के दौर का उठाया है। ये जो है ना चनाब ब्यास लिंक टनल जो है 3, ये प्रोजेक्ट जो है ये इट्सेल्फ एक जंग की दावत है। पाकिस्तान को इस बात पे मजबूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान वाटर के इस जो हथियार को जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है उसका जवाब उसी जुबान में दे जिसका वो चाहता है। मैं थोड़ा सा आपको ना माजी में ले जाना चाहता हूँ। जब ये हुआ था ना ये मुआहदा सिंतास, तो 9 साल उससे पहले मुज़ाकरात हुए थे नजम साहब।
امریکہ کی، اس وقت پریزیڈنٹ ایزنہار نے کہا تھا کہ یہ دنیا کی بلیک پکچر کے اندر ایک روشنی کی کرن مجھے نظر آئی ہے. اور وہ اس وقت میں آپ کو ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی 1960 میں، جو ہمارا یہ اس کے اوپر سالس ہے نا اس سارے معاہدے پہ، اس نے 1960 میں ایک رپورٹ بنائی اور اس کو پھر کلاسیفائیڈ کر دیا. اب اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز لکھی ہے کہ یہ ہم نے، وہ کہتا ہے ورلڈ بینک کہتا ہے ہم نے یہ کیوں کرایا تھا معاہدہ؟ ہم نے اس لیے یہ معاہدہ کرایا تھا کہ یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا جب 1948 کے اپریل میں انڈیا نے پاکستان کی لوئر باری دواب کنال کو اور دیپال پور کنال کا پانی روک کے پاکستان کو بنجر کرنے کی ایک سازش کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑائی کے بہت زیادہ چانسز تھے. تو ہم نے یہ اس لیے کرایا، اور اس وقت 1 ارب اور 9 کروڑ ڈالر میرے خیال میں اس کے اوپر لگے. جب اس 1 کروڑ 9 کروڑ ڈالر 1 ارب 9 کروڑ ڈالر کے اوپر دنیا کے ملکوں نے، امریکا نے، آسٹریلیا نے، جرمنی نے، کینیڈا نے، برطانیہ نے، نیوزی لینڈ نے اس میں شیئر کیا کہ یہ دنیا کو ہم نے امن کی اس جنگ سے بچانا ہے. اور اب ذوالفقار میں سب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ایک مرتبہ پھر بھارت جو ہے وہ پانی کے اوپر اس کو اعلانے، آپ نے بالکل درست کہا، بہت ہی زبردست آپ نے ایک فکرہ جو ہے ایک پیغام دیا کہ یہ اگر ایسی چیز ہوتی ہے اور یہ پانی جو ہے دریائے چناب کا ٹنل کے ذریعے بیاس کی طرف موڑا جاتا ہے تو اس کو اعلان جنگ ہے. اور ہماری پاکستان کی فوج کی طرف سے، کور کمانڈر کانفرنس کی طرف سے، وزارت خارجہ کی طرف سے، ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے، وزیر خارجہ کی طرف سے، ہر طرف سے واضح کیا جا چکا ہے کہ ہم اپنے پانی کی ایک بوند بھی نہیں چھوڑیں گے، اور کوئی یہ لینے کی کوشش کرے گا تو اس کو اعلان جنگ ہی سمجھا جائے گا. یہی پیغام ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.